नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बयान सीरत सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हयात तय्यबा का कदम बकदम हम मुताला कर रहे हैं और आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह हिजरत मदीना के सफ़र के बयान का आगाज़ होगा, जो अगली नशिस्त में भी इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। आपके इल्म है कि मक्की ज़िंदगी के अय्याम का हमने किसी दर्जे में मुताला किया और आखिरी बातें जो हमारे सामने तफसीलन आईं उनमें बैत का जिक्र आया, बैत अक़बा सानिया का जिक्र आया और वो लोग जो यथरिब से आए हैं और इस्लाम जिन्होंने कबूल किया वो दावत दे गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कि ए अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आइए और फिर यसरिब बनेगा मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तज़किरा मज़ीद आपके सामने आइंदा आता रहेगा। आज हम बात करेंगे हिजरत मदीना के ताल्लुक़ से चंद सहाबे कराम के वाक़यात का तज़किरा और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हिजरत की इजाज़त और उसके नतीजे में आपका हिजरत फरमाने का एहतमाम करना, उसका इरादा करना और उसकी तैयारी करना, ये ज़िक्र भी आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह हमारे सामने आएगा। चुनांचे आज हम हिजरत मदीना के ताल्लुक़ से बात करने लगे हैं। मुताले सीरत में पहले तो समझते हैं अव्वलीन मुहाजिरीन के चंद वाक़यात को। अव्वलीन मुहाजिरीन से हमारी मुराद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इजाज़त अता फरमा दी सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को कि वो अल्लाह की राह में हिजरत के लिए मदीना तय्यबा की तरफ निकल पड़े। चुनांचे सहाबे कराम ने एक के बाद दीगरे, कोई दो अफराद जा रहे हैं, कोई अकेला जा रहा है और कैसे कैसे हालात पेश आए, कैसी कैसी कुर्बानी मुशक्क़तें यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। मैं दो वाक़यात आपके सामने रखना चाहूँगा इंशाअल्लाह ताला। अलबत्ता याद रहे कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बल्कि हर नबी के लिए जब हिजरत का मरहला आए तो अल्लाह की तरफ से वाज़े इजाज़त का आना ज़रूरी है। अभी सहाबा हिजरत फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इजाज़त से और बाद में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए इजाज़त आएगी तो आप भी बिलाखिर हिजरत फरमाएंगे। सबसे पहला वाक़या जो मैं आपके सामने अव्वलीन मुहाजिरीन सहाबा कराम में से रखना चाहूँगा वो अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि सबसे पहले मुहाजिर हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब उन्होंने रवाना होना चाहा तो उनके ससुराल वालों ने उनसे उनकी बीवी छीन ली। इस पर अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर वालों को ताव आ गया और उन्होंने कहा कि हम अपना बेटा इस औरत के पास नहीं रहने दे सकते। चुनांचे दोनों फरीक ने इस बच्चे को अपनी अपनी तरफ खींचा जिससे उसका हाथ उखड़ गया और अबू सलमा के घर वाले उसको अपने पास ले गए। यानी क्या आलम है, अबू सलमा की बीवी को उनके घर वाले यानी अबू सलमा के ससुराल वाले ले गए और अबू सलमा के घराने वालों ने इस बच्चे को जो है वो ज़रा खींचतान का मामला हुआ तो उसका हाथ तक उखड़ गया। और ये अल्लाह के बंदे अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बानी क्या है, अकेले इनको अल्लाह की राह में निकलना पड़ा। चुनांचे आगे लिख रहे हैं हम, खुलासा ये कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तन्हा मदीने का सफ़र किया। इसके बाद हज़रत उम्मे सलमा का हाल ये था कि वह अपने शौहर की रवानगी और अपने बच्चे से महरूमी के बाद रोज़ाना सुबह सुबह अबताह के पहुँच जाती जहाँ ये माजरा पेश आया था। अबताह वो मकाम जहाँ वो बच्चे के हाथ उखड़ने का मामला पेश आया था और वहाँ पहुँच कर शाम तक रोती रहती। इसी हालत में एक साल गुजर गया। फिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बेटे को उसके ददियाल वालों से वापस लिया और मदीना चल पड़ी। अल्लाह अकबर, कोई 500 किलोमीटर की मुसाफत का सफ़र और साथ में अल्लाह की कोई मखलूक नहीं। जब तनईम पर पहुंची तो उस्मान बिन नबी तलहा मिल गया। उससे हालात की तफसील मालूम हुई तो बोला तुम्हारा शौहर इसी बस्ती में है, इसी में चली जाओ, अल्लाह बरकत दे। इसके बाद वो मक्का पलट आए यानी उस्मान बिन अबी तलहा। कितने आराम से मैंने वाक़या आपके सामने पढ़ दिया और आपने मैंने सुन लिया। एक वो बच्चा कि जिसका हाथ उखड़ गया और माँ से भी दूर और बाप अकेला निकल पड़ा अल्लाह की राह में और बीवी 1 साल तक रोती रही है। तो बहरहाल वो ददियाल वालों को भी बच्चे के ऊपर रहम आया, इस माँ पर रहम आया, माँ के हवाले कर दिया गया बच्चे को और ये अल्लाह की बंदी अल्लाह पर तवक्कुल करके अकेले निकल गई। आसान काम है, कितना आसान है बयान कर देना। 500 किलोमीटर का सफ़र, आज तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हाईवेज़ बनी हुई हैं और जनाब वहाँ पर बड़ी खूबसूरत और बड़ी एयर कंडीशन अच्छी लग्जरी स्टाइल की जो बसेस चलती हैं। कल को बुलेट ट्रेन का भी मंसूबा शुरू हो जाएगा वहाँ पर। अल्लाह अकबर। और ये सफ़र किस तरह उस 14 सदियों पहले के माहौल में तय हुआ होगा। ईमान जब दिल में हो
توکل اللہ کی ذات پر ہو تو یہ نظارے اس زمین و آسمان نے دیکھے ہیں۔ یہ تو پہلا واقعہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا واقعہ مشہور صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے، اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور مال دونوں لے کر چل دو، تو بخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ بڑا قیمتی واقعہ ہے۔ ایک طرف تو صہیب کہاں کے؟ روم کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج دنیا گلوبلائزیشن کے تصور کو جانتی ہے اور اس کے چیلنج کی بات یا چیلنجز کی بات کر رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام جو نظریہ اور کلمہ لے کر آئے اس نے تو 14 صدیوں پہلے دنیا کو گلوبلائزیشن کے نظارے دکھائے ہیں۔ صہیب روم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے بتا دیجئے اور گلوبلائزیشن کس چیز کا نام ہے؟ یہ چیلنج یا چیلنجز بھی ہمارا دین میٹ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی توجہ کی توفیق دے۔ صہیب کیا فرما رہے؟ اچھا میں آیا ادھر، تم کہتے ہو میں نے یہاں مال بنایا کمایا، اگر مال دے دوں تو جانے دو گے؟ کہا جانے دیں گے۔ تو کہا لے لو سارا مال، یہ مال لے لو مجھے، مگر مجھے جانے دو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے دو۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتہ چلا آپ نے فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا۔ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 جو ذکر آتا ہے قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو بھی بیچ دیتا ہے۔ یہ آیت البقرہ آیت نمبر 207 مفسرین کی ایک رائے ہے کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی، جس پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صہیب نے تو نفع اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ دو واقعات کافی ہیں، واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن دو واقعات ہی کافی ہے اندازہ کرنے کے لیے راہ خدا میں ہجرت وہ کر سکتا ہے جس کا اللہ پر توکل ہو، اور جب توکل اللہ پر ہو تو نہ بیوی، نہ بیٹا، نہ گھر والے، نہ مال، نہ وطن، نہ جائیداد، کوئی شے رکاوٹ نہیں بنتی۔ رب کی خاطر بندہ جب اللہ پر توکل واقعتاً ہو، دل میں یقین ایمان موجود ہو، آخرت مقصود ہو، تو یہ سب کچھ ہیج ہے اور بندہ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر کروڑہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں بھی نازل فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین کی راہ میں آنے والی اگر کوئی مشقتیں، اول تو ہے نہیں، معاف کیجیے گا، اگر ہیں تو اللہ انہیں ہمیں برداشت کرنے کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ادھر صحابہ کرام اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں اور ادھر قریش دار الندوہ میں جمع ہے۔ دار الندوہ آپ کو یاد ہوگا قریش کی پارلیمنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا قصی بن کلاب، ان کا ذکر ہم نے کیا تھا اولین ہماری اس سیریز کے لیکچرز میں۔ اور دار الندوہ قریش کی پارلیمنٹ تھی، ان کی ایک وحدت کا مرکز بھی تھی، اور وہاں یہ بڑے سرداران قریش جمع ہوتے تھے اور وہاں بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ ہجرت کے تناظر میں سنیے گا، چند باتیں ہم کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں معاذ اللہ ہونے لگیں کفار قریش کی طرف سے، ابلیس کی شرکت ہوئی ہے دار الندوہ میں۔ دار الندوہ میں سازشیں ہو رہی ہیں اور ابلیس وہاں پر ایک نجد کے شیخ، ایک بوڑھے سردار کی شکل میں گویا کہ موجود ہے، اور وہاں مختلف تجاویز آئی ہیں۔ آئیے دیکھیں وہ تجاویز کیا ہیں، ان پر اس ابلیس کا انپٹ کیا ہے اور کس کی رائے پر فیصلہ ہوا اور کیا فیصلہ ہوا۔ چلتے ہیں ان تجاویز کے بیان کی طرف۔ تجاویز میں سے ایک تجویز ابو الاسود کی طرف سے آئی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں۔ شیخ نجدی ابلیس انسانی شکل میں موجود ہے، مگر شیخ نجدی نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے۔ تم دیکھے نہیں اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے، اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ انپٹ ہے شیطان کا، ابلیس کا، شیخ نجدی کے روپ میں۔ کیا بات کر رہے ہو تم؟ ان کو تم نے چھوڑ دیا،
تو یہ اپنی زبان کے میٹھے بول سے کسی اور کے دل کو جو ہے وہ رام کر لیں گے، اور پھر تمہارے قبیلے میں نازل ہوں گے اور تمہارے خلاف یورش کریں گے، حملہ کریں گے، اور تمہارے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے۔ میاں ہوش کے ناخن لو، کوئی اور تجویز پیش کرو۔ یہ پہلی تجویز ابو الاسود کی رد ہو گئی۔ دوسری تجویز ابو البختری کی۔ ابو البختری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعر مثلا زہیر اور بابغا وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ یہ ماضی کے کچھ افراد کا تذکرہ اس نے کیا ابو البختری نے، اور کہا کہ بس جکڑ دیا جائے جیسے پچھلے لوگوں کا انجام ہوا، موت سے ہمکنار ہو گئے، اس کا معاملہ بھی ایسا ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، یہ ناپاک ارادے و سازشیں رسول اللہ کے خلاف کر رہے ہیں لوگ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں۔ پھر انٹرپٹ کیا شیطان نے اور اس تجویز اور رائے کو بھی رد کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ اس نے دوسری تجویز کو بھی رد کر دیا کہ اپنے اس کے لوگ آ کے ان کے لوگ آ کر ان کو چھڑا لے جائیں گے، تمہاری ساری سازش ناکام ہو جائے گی۔ میاں کوئی اور سازش کی بات کرو، کسی اور تجویز کو پیش کرو، اس تجویز میں کوئی جان نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی تجویز ہے، ان سب کا جو گروہ تھا وہ ابو جہل سب سے بڑا، اس امت کا فرعون، رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ابو جہل کی سازش کیا ہے، اس کی پیشکش کیا ہے، اس کی تجویز کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا اے ابو الحکم وہ کیا ہے؟ نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، ابو الحکم بھی کنیت ہے ابو جہل کی، نام تو اس کا عمر بن ہشام تھا، عمر بن ہشام اس کا نام تھا، البتہ یہ حکمت والا تھا، لوگوں کے نزدیک فیصلے کرتا تھا، کمانڈنگ پوزیشن میں تھا، ڈیسیژن میکر تھا، تو لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمت والا۔ البتہ جب وحی کی تعلیم کو رد کیا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے پیغام کو رد کیا ہے، تو یہ ابو الحکم نہ رہا، ابو جہل قرار پایا، البتہ اسے لوگ ابو الحکم کہتے۔ لوگوں نے کہا اے ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یک بارگی تلوار مار کر اس کا قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، معاذ اللہ۔ یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ یعنی کیا منصوبہ بنا رہا ہے، تجویز پیش کر رہے ہیں، سب لوگوں کے ہاں سے ایک ایک جوان کڑیل مضبوط آدمی لیا جائے اور یک بارگی سب تلوار سے حملہ کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، معاذ اللہ۔ اور بنو عبد مناف رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کے افراد کا ذکر ہے، پھر یہ ہم سے کوئی جنگ نہیں کر سکیں گے، خون بہا کا معاملہ آئے گا، دیت دینے کا معاملہ آئے گا، وہ ہم ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب ہیچ۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس عزم مسمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے۔ جی ناظرین کرام، ان سب کے گرو ابو جہل کی تجویز کو شیطان نے بھی اون کیا ہے، شیخ نجدی کی روپ میں موجود ہے، کہتا تم سب کی تجاویز بیکار ہے، بات تو اس نے کہی جو اس جوان نے کہی، ابو جہل نے خوب چڑھایا اس کو، اور تجویز تو یہ تجویز ہے۔ چنانچہ اس پارلیمنٹ، جی میں پارلیمنٹ کا استعمال کر رہا ہوں، دارالندوہ میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور شیطان یہاں پر موجود ہے، بہت توجہ کیجیے گا۔ آج بھی مسلمانوں کے خلاف پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، کبھی اقوام متحدہ میں بیٹھ کر، کبھی G8 اور G15 میں بیٹھ کر، کبھی جنیوا میں بیٹھ کر، کبھی کہیں اور بیٹھ کر بڑی سازشیں ہوتی ہیں اور اس کے اثرات بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یقیناً اسلام کے دشمنوں کی سازشیں تو ہیں، مگر ہمارا سب سے بڑا دشمن، کھلا دشمن شیطان، وہ بھی ان سازشوں میں موجود ہوتا ہوگا جیسے کہ دارالندوہ میں وہ موجود تھا۔ البتہ شیطان کو بھی پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ ہم بھی اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، اللہ کی پناہ میں آتے رہیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے، تو اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔ البتہ یہاں پر یہ قرارداد منظور ہوئی، اس پارلیمنٹ سے یہ قرارداد منظور ہوئی ہے،
اور اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کارروائی ہونی چلی ہے۔ ادھر ان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جیسے کہ ابتدا میں آیت پیش کی گئی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جیسے سورہ آل عمران میں بھی الفاظ ہیں، یہ چالیں چل رہے تھے، اللہ تدبیر فرما رہا تھا۔ ان کی سازشوں کے مقابلے میں اللہ کی کیا تدبیر رہی اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، یہ ذکر بھی آئندہ کی نشست میں ہمارے سامنے آتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ کوئی آج رات آپ اپنے مکان میں نہیں گزاریں گے، یہ ہجرت کی رات کا بیان ہے۔ ادھر بالکل یہ کوئنسائیڈ نہیں ہو رہا، اللہ کی مشیت کے مطابق سارے معاملات آگے چل رہے ہیں۔ ادھر وہ پارلیمنٹ میں ان کی قرارداد طے ہو رہی ہے، اور رب العالمین کے دربار سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ آج رات رسول اللہ علیہ السلام اپنے بستر پر نہ گزاریں جس پر کہ وہ رات گزارا کرتے ہیں۔ یہ ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام صدیق اکبر کے پاس جائیں گے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے جاتے۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول تشریف لائے، یہ وقت ہے دوپہر کا، اور دوپہر میں آپ کے علم ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام آرام فرماتے تھے، جس کو ہم اصطلاح میں قیلولہ کہتے ہیں۔ مگر آج جو ہمارے بڑے طویل قیلولے ہوتے ہیں 4-4 گھنٹے کے، یہ قیلولہ سنت نہیں ہے۔ مختصر سی ایک جس کو نیپ کہتے ہیں، مختصر سی نیند جسے کہا جاتا ہے، یہ قیلولے کا اہتمام اس دوپہر کے وقت میں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے تھے۔ مگر اس وقت آپ کا تشریف لانا بڑا غیر معمولی معاملہ تھا۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اب اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی ہے، اور صدیق بھی خوش ہو گئے کہ مجھے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر بننے کا موقع ملے گا۔ پورا پروگرام طے ہوا اور تفصیلات طے ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ یہاں بھی انتظار ہے اور وہاں بھی انتظار ہے۔ ادھر وہ مشرکین مکہ کے سردار ہیں جن کے ہر قبیلے سے ایک شخص کو متعین کیا گیا، تلواریں سونت کر وہ تیار کھڑے ہوئے ہیں اور تاریکی میں انتظار میں ہیں کہ مکان سے باہر رسول اللہ علیہ السلام آئیں اور یہ لوگ یکبارگی آپ پر حملہ کر دیں، معاذ اللہ۔ ادھر وہ بھی انتظار میں ہیں رات کے، اور ادھر وحی کی تعلیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار میں ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہیں پر وہ آیت جس کا ذکر ابتدا میں بھی کیا گیا پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ، سورۃ الانفال آیت نمبر 30 ارشاد ہوا اس مقام پر، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہاں الفاظ ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور یہ سورہ انفال کی آیت 30 ہے، اور دیگر الفاظ جو میں پیش کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ سورہ آل عمران میں ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ ترجمہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر ابھی اس کی کار فرمائی ہوگی، اور اللہ کی تدبیر کے مطابق رسول اللہ علیہ السلام نکلیں گے اپنے مکان سے، اور اہتمام کے ساتھ نکلیں گے، مگر اللہ کی حفاظت کے ساتھ نکلیں گے۔ اس کی تفصیل آگے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان چھوڑتے ہیں۔ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ
اور میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ تلاوت اس آیت کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، البتہ 2-3 اہم باتیں۔ پہلی بات، اس رات رسول اللہ تو اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے تربیت یافتہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بستر پر سلا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اعتماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ سوئیں گے۔ دوسری بات، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کے لیے تیار رہنا۔ تیسرا، رسول اللہ علیہ السلام کی اپنی چادر آپ نے عطا فرمائی سیدنا علی کو، اور روایات میں ذکر آتا ہے کہ سیدنا علی فرماتے کہ اس رات جتنی مجھے سکون والی نیند آئی ہے کبھی بھی نہیں آئی۔ اور سیرت نگاروں نے ایک اور بات نقل کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام صرف سلا نہیں رہے سیدنا علی کو اپنے بستر پر اس رات، بلکہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے علی، ان کی امانت ان کے حوالے کر دینا۔ جی، یہ وہی لوگ جو باہر دشمن کھڑے ہیں اور دشمنی کرتے چلے آئے ہیں، انہیں یہ یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں اور امین ہیں، اور انہوں نے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوائی ہیں، اور یہ تو جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کہتے نا جنگ کے موقع پر اور اس طرح کے مواقع پر تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، خیانت کی جا سکتی تھی، مال دبایا جا سکتا تھا، امانتیں نہ دی جا سکتی تھی واپس، کی نہیں دیتے ہم تمہیں، لیکن نہیں، اے علی ان کی امانتیں واپس کر دینا۔ ناظرین کرام غور کیجئے گا، اتنے ہنگامی حالات ہیں، لوگ جان کے دشمن ہیں، ان کو بھی مگر اعتبار ہے کہ آپ امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے امانت داری کا ثبوت کیا پیش کیا؟ اے علی، صبح ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا۔ ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہم جس رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو صادق و امین ہیں، اتنے ہنگامی حالات میں جبکہ جان کے دشمن باہر موجود ہیں، آپ امانت کی یہ پاسداری کا رویہ اور نمونہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم عام حالات میں کیسے ہیں اپنے امانت کے معاملات میں، وعدوں کے معاملات میں، دیانتداری کے معاملات میں، ذمہ داریوں کے معاملات میں، فرائض کے ادا کرنے کے حوالے سے، آبلیگیشنز کو پورا کرنے کے اعتبار سے، یہ بہت غور طلب بات ہے جس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلا کر باہر تشریف لائے، مشرکین کی صفیں چیری، ان کے درمیان سے گئے ہیں آپ، ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی لے کر ان کے سروں پر ڈالی۔ اللہ نے ان لوگوں کی نگاہیں پکڑ لیں۔ اللہ اکبر، آنکھ دیکھتی ہے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہاں، یہ اختیار تو ہمیں کہ ہم صحیح دیکھیں یا غلط، اسی پر ہم جواب دیں اللہ کے ہاں، مگر اس آنکھ کو دیکھنے کی اجازت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ چاہے تو آنکھ نہ دیکھے، روک دے اللہ سبحانہ وتعالی۔ ادھر یہی ہوا، اللہ نے ان لوگوں کی نگاہیں پکڑ لیں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب میں تاثیر ہے مگر مسبب الاسباب کی اجازت سے۔ مثلا آگ جلاتی ہے، یقیناً جلاتی ہے، مگر یہ تاثیر اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ کو حکم نہیں تھا کہ وہ جلائے، بلکہ حکم تھا کہ وہ ٹھنڈی اور سلامتی بن جائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ ہے اللہ کا مسبب الاسباب ہونا۔ یہ جو مینز ہیں، یہ جو اسباب ہیں، یہ ہیں، ان میں تاثیر ہوتی ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی تاثیر کو روک دے۔ فزیکل لاز ہوتے ہیں، یقیناً ان کے اندر کوئی تاثیر بھی ہوتی ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ چاہے تو فزیکل لاز کی ان تاثیر کو روک دے، اس تاثیر کو روک دے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ فزیکل لاز بنائے، اللہ نے یہ اشیاء بنائی، اللہ نے ان میں تاثیر رکھی، جب چاہے وہ لاز کو بریک کر دے، جب چاہے وہ تاثیر کو روک دے۔ یہاں بھی یہ ہوا، اللہ نے ان لوگوں کی نگاہیں پکڑ لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، مشہور آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9 ارشاد ہوا، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔
ویسے تو اس آیت کا پس منظر ہے، مشرکین مکہ کے تعلق سے بات بیان ہو رہی ہے، تاریخ سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور نبی پاک علیہ السلام جو رہنمائی پیش کر رہے ہیں اس کو قبول نہیں کرتے، ہر دھرمی کا شکار کر رہے، ان کے آگے بھی ہر دھرمی کی دیوار، ان کے پیچھے بھی ہر دھرمی کی دیوار، ان کو حق دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تو اس آیت کا پس منظر ہے۔ البتہ اس موقع پر بھی الفاظ بڑے قیمتی ہیں کہ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آیت تلاوت کر کے رسول اللہ علیہ السلام ان کے درمیان سے نکلے ہیں اور ان کی آنکھیں اللہ نے سلب کر لی ہیں، ان کی آنکھوں کی دیکھنے کی تاثیر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے روک لیا، وہ مسبب الاسباب ہے، اور یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب گھر سے غار تک کا سفر، آج اتنی ہی بات بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے چند لمحات میں، اور مزید تفصیلی سفر یہ وہ اگلی نشست میں آپ کے ہمارے سامنے آئے گا۔ البتہ گھر سے غار تک کے سفر کے تعلق سے چند باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جانفشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینے کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ بھی فراست ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، گراؤنڈ ریالٹیز کا ادراک ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، اور ظاہر کے اسباب کا استعمال کیا جانا ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، اور خالص انسانی سطح پر یہ جد و جہد آگے بڑھ رہی ہے تو ان سارے معاملات کو رسول اللہ نے بھی اختیار کیا ہے اسباب کی سطح پر، گو کہ تاثیر مسبب الاسباب ہی ڈالتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ امکان تھا کہ ان لوگوں کی نگاہ کہاں جائے گی؟ یثرب کی طرف جائے گی، مدینہ کے اس راستے کی طرف جو کاروانی راستہ، کاروانی راستے سے مراد کیا ہے؟ وہ جو کارواں چلتے تھے، جو تجارتی قافلے چلتے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف، جو ان کی سردی گرمی کی تجارت تھی قریش مکہ کی، وہ راستہ مدینہ طیبہ کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ تو قریش اگر آپ کی تلاش میں نکلیں گے تو ان کی نگاہ اس راستے کی طرف ہوگی جو شمال کے رخ پر تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ظاہر کی ایک اسٹریٹجی کے طور پر اس کے برعکس الٹ راستہ اختیار کیا جو یمن کی طرف جانے والا راستہ ہے جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کو میں عرض کر رہا ہوں، گراؤنڈ ریالٹیز کا ادراک ہونا، حقائق کا علم ہونا، اور کس وقت کس اسٹریٹجی کو اختیار کیا جائے، اسباب کو کیسے اختیار کیا جائے، یہ سب کچھ فراست رسول اللہ علیہ السلام کی بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو ثور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے۔ یہ ایک رائے ہے کہ یہاں پتھر بکثرت تھے تو رسالت مآب علیہ السلام کے پاؤں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور نوٹ کیجئے گا یہ چڑھائی والا پہاڑ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے اور نہایت بلند بھی ہے۔ اکثر لوگ جو زیارتوں پر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، جب وہاں زیارتوں پر جاتے ہیں اس مقام پر تو بس دور سے ہی دیکھ لیتے ہیں، بس سے ہی دیکھ لیتے ہیں، گاڑی سے اتر کر بس دیکھ لیتے ہیں، اوپر چڑھنا کم ہی لوگ اس کی ہمت کر پاتے ہیں، خاصی دشواری اس میں ہوا کرتی ہے۔ اور پھر اس وقت وہاں کثرت سے پتھر بھی موجود تھے، اور رسالت مآب علیہ السلام کے ایک رائے کے مطابق سیرت نگاروں کی دونوں پاؤں ان پتھروں کی وجہ سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ غار ثور تو نام ہمارے علم میں ہے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک وہ مقام آیا پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس پہنچنے کے لیے کہ جب دامن پہ پہاڑ کے پہنچے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لے کر آپ کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں؟ پیچھے کچھ نشانات قدم کا بھی امکان تھا، تو کوئی تلاش کرتا ہوا آئے تو پہلے 2 افراد کے 4 قدموں کے نشانات دیکھے گا، پھر شاید اس کو بمشکل 2 قدم نظر آئے تو پریشان تو ضرور ہوگا کہ ماجرا ہے کیا۔ واللہ عالم، جو بھی اسٹریٹجی ہو، جو بھی ظاہر کے اسباب کو اختیار کیا جانا ہو، یہ بات بھی سیرت نگاروں نے لکھی کہ اس مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا اور بلند پہاڑ اس کی چوٹی پر آپ کو لے کر جا پہنچے ہیں۔ وہ قوت ایمانی ہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوگی صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گو کہ ظاہر کے جسمانی ڈیل ڈول کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے وہ بڑے کمزور اور پتلے دبلے تھے، لیکن بہرحال ایمان بندے کو بڑی قوت عطا کرتا ہے۔ یہ وہ معاملہ کہ غار ثور تک رسالت مآب علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ پہنچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر غار
میں داخلے سے قبل کیا ہوتا ہے، غار میں کیا ہوتا ہے، کتنے دن وہاں قیام رہتا ہے، آس پاس کون ہوتا ہے، اور قریش کھوج لگاتے ہوئے کیسے پیچھے آتے ہیں اور کیسے حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے، پھر سفر آگے کیسے بڑھتا ہے، یہ مزید تفصیلات بڑی دلچسپ ہیں۔ البتہ یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، مطالعہ سیرت کے تعلق سے آج اتنا ہی بیان پیش خدمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔